नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में क्या नई और अजीब मुश्किल खड़ी हुई है। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में थप्पड़ों का मामला क्या है। बरतानिया के एक आला तरीन ऑफिस की जानिब से मियां नवाज शरीफ के लिए अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई। इस खबर के दो बुनियादी नुकात क्या हैं। हुसैन नवाज की एक हंगामी मुलाकात की असल कहानी क्या है। मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर 13 मिनट तक क्या तमाशा होता रहा और वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह के फ़ैसले करना पड़े हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के हवाले से बरतानिया के एक आला तरीन ऑफिस से किस किस्म की एक बड़ी खबर अचानक सामने आई है और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर 13 मिनट तक क्या तमाशा चलता रहा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसका ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं जो पहले सामने नहीं आए थे लेकिन अब एक अहम तरीन मामले पर बाज़ाब्ता ऑफिशली यानी सरकारी सतह पर इन हकायक की तस्दीक की गई है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये असल में वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बड़े फ़ैसले के मुतल्लिक है और ये फ़ैसला एक ऐसे इशू के मुतल्लिक है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में एक सियासी तूफ़ान खड़ा किया है और इस तूफ़ान की जद में पाकिस्तान की भी कुछ सियासी शख्सियात भी आई हैं, कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी आए हैं और कुछ कारोबारी शख्सियात भी इस तूफ़ान की जद में आती हुई नज़र आ रही हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो फ़ैसला है ये पेंडोरा पेपर्स के हवाले से है और अब इसे एक बड़ा ही अहम फ़ैसला भी करार दिया जा रहा है और एक बड़ी पेशरफ्त भी कहा जा रहा है। और वो मामला ये है कि जब ये पेपर सामने आए यानी 1,19,00,000 ये टोटल डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे। इनमें कुछ ऐसे सियासी रहनुमा थे जिनका ताल्लुक अपोजिशन से यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से था। इसी तरह कुछ सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों से भी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के कुछ रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आए और उनके अहले खाना के नाम भी कुछ ऑफशोर कंपनियों के हवाले से लिए गए। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया। फ़ैसला वज़ीर आज़म ने ये किया है कि एक कमीशन जिसका नाम बताया गया है कि वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन, इसके तहत अब 3 रुकनी आला सतह का सेल तश्कील दिया गया है और ये जो सेल है ये तमाम जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनसे भी तहकीकात करेगा। इसके साथ साथ जो हुकूमती सियासी शख्सियात हैं जिनका नाम पेंडोरा पेपर्स में आया है उनसे भी तफ्तीश की जाएगी और जो अपोजिशन के रहनुमा ऐसे हैं जिनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं उनसे भी तहकीकात होंगी। और ये जो सेल है इसमें FBI, FIA और नैब के नुमाइंदे शामिल होंगे। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये फ़ैसला भी किया गया है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं यानी अवामी ओहदेदार हैं या वो कोई अवामी नुमाइंदे हैं और उनकी अगर ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं और ये कंपनियां अगर उन्होंने FBI के गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की, अगर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाते हुए ये कंपनी ज़ाहिर नहीं की और डिक्लेयर नहीं की तो फिर इनके केसेस बराह रास्त नैब को भेजे जाएंगे और ऐसे अफराद जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे यानी किसी अवामी ओहदे पर नहीं थे या अवामी नुमाइंदे नहीं थे या अरकान पार्लियामेंट नहीं थे तो फिर उनके केसेस जो हैं वो भेजे जाएंगे FBI को। और FBI जो है इनके ऊपर केस चलाएगा कि आपने टैक्स चोरी करने के लिए ये ऑफशोर कंपनीज बनाई और इनको आपने FBI के गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। इसी तरह
اگر کوئی کیس ایسا سامنے آتا ہے کہ کسی آف شور کمپنی کے لیے منی لانڈرنگ کی گئی تھی تو یہ کیس جو ہے پھر FIA کو ریفر کیا جائے گا، اور ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت قانون سے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے TORs بھی طے کیے جائیں، اور جو کابینہ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنے یعنی تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما جن کے نام اس پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں ان کو بھی خبردار کیا کہ وہ کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہ کریں، میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں، اور ان کو خود کو کلیئر کروانا پڑے گا، یعنی جس طرح سے شوکت ترین نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو 4 کمپنیز تھیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپروول سے بنائی گئی تھیں اور وہ غیر فعال تھیں، ان کے اندر کسی قسم کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ اب واضح کیا ہے کہ اس پوری صورتحال میں ڈاکومنٹڈ ایویڈنس دینے پڑیں گے آپ کو کہ آپ کی یہ جو کمپنیز تھیں یہ کس مقصد کے لیے تھیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے باقاعدہ اجازت لے کر بنائی گئی تھیں یا نہیں بنائی گئی تھیں۔ اسی طرح علیم خان اور فیصل واؤڈا کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، کیونکہ علیم خان نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی جو کمپنیز ہیں وہ قانونی ہیں، الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی ظاہر ہیں، اور FBR کے پاس جو انہوں نے گوشوارے جمع کرائے تھے ان میں بھی یہ ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اپنے رہنماؤں سے بھی جو ان کی یہ وضاحتیں ہیں اس کے متعلق دستاویزی ثبوت مانگے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو ہم نے تحقیقاتی سیل قائم کیا ہے اس کے سامنے آپ کو پیش ہونا پڑے گا، اور وہ جو سوالات کریں گے آپ کو ان کے جوابات دینے پڑیں گے۔ پہلے ہم آپ سے تحقیقات شروع کروائیں گے کیونکہ ہم حکومت میں ہیں، میرا شفافیت پر یقین ہے، اور پھر ہم جو دیگر شخصیات ہیں جن میں کاروباری شخصیات بھی ہیں، جن میں ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ہیں اور اپوزیشن کی سیاسی شخصیات بھی ہیں، پھر ہم ان سے تحقیقات کریں گے۔ یہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ڈسکشن ہوئی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر 13 منٹ کیا تماشا ہوا، اور آگے چل کر آپ کو اس معاملے سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ برطانیہ کا جو اعلیٰ ترین آفس ہے، اعلیٰ ترین سرکاری آفس، وہاں سے میاں نواز شریف کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے نکلے، یعنی لندن والی رہائش گاہ سے، اور انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کرنی تھی حسن نواز کے دفتر میں، جو اس وقت لندن میں نون لیگ کا سیاسی سیکریٹریٹ بن چکا ہے، اور پچھلے 2 ہفتے میں 5 میٹنگز ایسی ہیں جو میاں نواز شریف نے حسن نواز کے دفتر سے چیئر کی، اور ویڈیو لنک پر وہ وہاں سے اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے خطاب کرتے رہے۔ اب جب وہ نکلے باہر تو وہاں پاکستانی صحافی موجود تھے، اور پاکستانی صحافیوں نے ان سے کچھ سوالات بھی کرنے تھے۔ ہماری بطور صحافی توقع یہ تھی کہ کچھ ایسے سوالات بھی ہوں گے جو میاں نواز شریف کے حوالے سے، یعنی پارٹی کے اندر جو 2 کیمپس ہیں اس حوالے سے بھی ہوں گے، یا میاں نواز شریف کو جس قسم کی لندن میں پہلے سے مشکلات تھیں ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہونے کے بعد، تو اس حوالے سے بھی کچھ سوالات ہوں گے، لیکن اس حوالے سے تو کوئی سوال نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی وہاں ایک دلچسپ صورتحال ضرور پیدا ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک تو میاں نواز شریف سے ایک صحافی نے یہ پوچھا کہ یہ جو NCA کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یعنی شہباز شریف کے معاملے پر، تو یہ کیا آپ کی پارٹی کو اور شہباز شریف کو کوئی کلین چٹ مل گئی ہے؟ اب اس پر میاں نواز شریف نے کیا کہا؟ ایک تو انہوں نے ایک جو نئی پرچی تھی، اور پرچی کا سائز بھی اس مرتبہ کافی بڑا تھا، وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے اس پرچی کی طرف دیکھا، کچھ پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہا پڑھتے ہوئے کہ یہ جو NCA کی رپورٹ ہے یعنی برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ، یہ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، چاہے وہ FIA ہو یا نیب ہو۔ یہ میاں نواز شریف کے الفاظ تھے، اور یہ الفاظ وہ اس پرچی سے پڑھ رہے تھے جس پر انہوں نے پہلے سے ایک سوال کے جواب لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیب اور FIA کا کردار پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، یہ ان کے الزامات تھے۔ آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا
کہ نیشنل کرائم ایجنسی یعنی برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی دنیا کا ایک منفرد ادارہ ہے جس کی بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہے، یعنی جس پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ ساکھ ہے، اسے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے متعلق انویسٹیگیشن کی اور پاکستان کا جو موجودہ سلیکٹڈ ہے، یعنی نام لیا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا، اور یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے شہباز شریف کے خلاف یہ خطوط لکھے تھے نیشنل کرائم ایجنسی کو۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ منی لانڈرنگ کی اور اربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ کی، اور اس کے بعد یہ لوٹ کھسوٹ کی رقم برطانیہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے کہا کہ ادھر اتنے بڑے بڑے ادارے جو ہیں انہوں نے 21 سے 24 ماہ تک شہباز شریف فیملی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی تفتیش کی، اور پھر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ الزامات سراسر بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی جان نہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نیب اور ایف آئی اے کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بے عزتی کا مقام ہے، یہ میاں نواز شریف کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد ایک صحافی نے ایک اور سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے خلاف کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور یہاں کی عدالتیں دیکھیں ہمارے متعلق کس قسم کے فیصلے دے رہی ہیں۔ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی کا جو سامنے آیا ہے فیصلہ، جس کو انہوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا، اس کے متعلق میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ شہباز شریف کی فتح ہے، انہیں سرخرو کیا گیا ہے، سب کچھ حکومت کی جانب سے جھوٹ بولا گیا، اور عمران خان کا یہ جو نعرہ ہے کہ کھا گئے لوٹ گئے، اس وقت عمران خان خود اس کی زد میں ہیں اور کرپٹ لوگ عمران خان کی کابینہ میں شامل ہیں۔ اس وقت آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں کہ کیا چل رہے ہیں۔ ایک شخص نے پاکستان کا نعرہ لگایا، نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان واپس کر دیں، کیونکہ پرانے پاکستان سے بھی پاکستان کی صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی میاں نواز شریف سے ایک اور فل ٹاس جو سوال کیا گیا، یعنی بنا کے ان کو ایک آسان سا سوال دیا گیا جس کا جواب انہوں نے پہلے سے پرچی پر لکھا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھیں جو براڈ شیٹ سکینڈل تھا اس میں حسین نواز کو 20,000 پاؤنڈ ادا کرنے پڑ گئے حکومت کی جانب سے اور نیب کی جانب سے۔ اب این سی اے نے بھی شہباز شریف کی فیملی کو کلیئر کر دیا ہے اور نیب کو بڑی بری شکست ہوئی ہے۔ دوبارہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ایک بڑا تھپڑ ہے نیب کے منہ پر، اور ساتھ ہی عمران خان کے متعلق بھی انہوں نے کافی نامناسب الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ نیب ہمارے اثاثے ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن اب نیب کو ہمیں ہی لاکھوں روپے دے کر اپنی جان چھڑانی پڑی، کیونکہ ہمارا جو کیس لڑنے پر خرچہ ہوا تھا وہ بھی ہمیں واپس کیا گیا ہے۔ اب یہ تو تھے ان کے الزامات، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایک تو جو پیناما پیپرز جس ادارے نے جاری کیے تھے وہ دنیا کا ایک بہت کریڈیبل ادارہ ہے۔ 1,11,00,000 کے قریب یہ پیپرز جاری کیے گئے تھے، اور یہ جو پیپرز جاری کیے گئے تھے اس میں 5 براعظموں کی جو شخصیات تھیں ان کے متعلق ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے، اور انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر میاں نواز شریف کی نااہلی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف کی سپریم کورٹ سے نااہلی ہوئی، بعد میں احتساب عدالت سے ان کو 10 سال سزا ہوئی، مریم نواز کو 7 سال سزا ہوئی۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی تو بڑا کوئی معتبر ادارہ ہے، تو یہ جس ادارے نے پیناما پیپرز جاری کیے تھے اسی ادارے نے پینڈورا پیپرز بھی جاری کیے، لیکن آپ پیناما پیپرز کو تو کہتے تھے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اسے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بھی ایک بڑے قابل اعتماد ادارے نے یہ تحقیقات کی تھیں، اور ان تحقیقات کی بنیاد پر پھر آپ کی جو نااہلی ہوئی تھی اور جو آپ کی آف شور کمپنیز سامنے آئی تھیں ان سے تو پہلے آپ انکاری تھے، یعنی آپ یہ کہتے تھے کہ یہ آف شور کمپنیز آپ کی ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے کہا کہ این سی اے نے کوئی کلین چٹ دے دیا شہباز شریف کو، اور جو دعویٰ کیا انہوں نے، یہ بھی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ ساتھ ہی حسن نواز نے جو لندن کے فلیٹس تھے ان کے متعلق بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو فلیٹس ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کرائے پر ہیں اور ہم ان کا کوارٹرلی کرایہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کی آف شور کمپنیوں کے متعلق خبر
پیناما پیپرز میں لیک ہو گئی تو پھر چاروں ناچار ان کو ان فلیٹس کی ملکیت تسلیم کرنا پڑی تھی۔ اسی طرح میاں نواز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یعنی پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کے اندر جعلی قطری ڈیڈ کیوں جمع کرائی۔ اسی طرح مریم نواز نے اس اعلیٰ ترین فورم کے اوپر یہ جھوٹ کیوں بولا کہ ایک ایسے فونٹ کے ذریعے ڈیڈ بنائی گئی جس وقت تک وہ فونٹ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح یہ کیا حقیقت نہیں ہے، اور آج تک کیمروں کے اندر مریم نواز کا یہ سٹیٹمنٹ محفوظ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میری تو لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی جائیدادیں نہیں ہیں۔ اب جب میاں نواز شریف سے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا جائے تو پھر اس کا تو وہ بالکل کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن یہ جو ان کو فل ٹاس قسم کے کوشچن دیے جاتے ہیں جو کہ انہوں نے پرچی پر پہلے سے جوابات لکھے ہوتے ہیں اور پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کیا سوال کیا جائے گا اور کیا جواب دیا جائے گا، اس کے اوپر وہ جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جوابات بھی دیتے ہوئے ان کی زبان جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور جو صحافی موجود ہوتے ہیں ان کو ہی پھر ان کو لقمے دینے پڑتے ہیں کہ آپ نے جناب اس سوال کا جواب یہ دینا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف برطانوی وزیراعظم کے آفس سے کیا نئی اور بڑی خبر آئی ہے جو میاں نواز شریف کے لیے بڑی پریشان کن بھی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہو چکی تھی۔ لندن کے بعد برطانیہ کے دیگر شہروں میں رہنے والے پاکستانیوں نے احتجاج کیا کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتیں مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہیں۔ میاں نواز شریف پاکستان میں ان کا سٹیٹس ایک ملزم کا ہے، ان کے اوپر الزام ثابت ہو چکے ہیں، تو ایسی شخصیات جنہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ برطانیہ میں پارک کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو برطانیہ میں سیاسی پناہ نہ دی جائے۔ اس کے بعد شایان علی ایک پٹیشن لے کر چلے گئے برطانوی پارلیمنٹ کی ویب پر، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی۔ اس کے بعد یہ پٹیشن کا جو کرائیٹیریا تھا کہ 10,000 دستخط اگر ہو جائیں تو اس کے بعد اس پر بحث ہوگی، وہ کرائیٹیریا بھی انہوں نے میٹ کر لیا۔ پھر برطانوی وزیراعظم کے آفس خود پہنچے، وہاں میاں نواز شریف کے متعلق اور شریف فیملی کی کرپشن کے متعلق ایک فائل پیش کی، وہ فائل بھی ریسیو کر لی گئی، اور اس کے بعد ایک خط لکھا گیا برطانوی وزیراعظم کی جانب سے شایان علی کو، اور شایان علی کا جو موقف تھا شریف فیملی کی کرپشن کے حوالے سے، شریف فیملی کے اوپر مقدمات کے حوالے سے، اور شریف فیملی کے جو ایسے مقدمات ہیں جن میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے، تو برطانوی وزیراعظم نے شایان علی کے موقف کی تائید بھی کی۔ یہاں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ جو میاں نواز شریف شہباز شریف کے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، اگر ان کو کلین چٹ مل گئی ہوتی تو ان کے داماد فرار نہ ہوئے ہوتے، ان کی بیٹی کو بھی عدالت نے مفرور قرار دیا ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور سلمان شہباز بھی پاکستان سے فرار ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جو ایک نئی مصیبت کھڑی ہوئی ہے میاں نواز شریف کے لیے وہ یہ ہے کہ اب برطانوی وزیراعظم نے باضابطہ طور پر شایان علی کو ایک اور خط لکھا ہے، اور اس میں جو شایان علی کا موقف تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہ منی لانڈررز کو برطانیہ میں سیاسی پناہ نہیں دینی چاہیے، وہ ایک خط ان کی جانب سے برطانوی وزیراعظم کی جانب سے پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس خط کا جو اہم ترین نقطہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ کیا برطانیہ کی حکومت سے ریگارڈنگ جو پاکستان کو لوٹ کے یوکے میں آ کے چھپ جاتے ہیں۔ مجھے وزیر اعظم بورس جانسن سے ایک اور لیٹر آ گیا 28 سپٹمبر کو۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے برطانیہ کی حکومت سے۔ اس لیٹر میں کیا مینشن کیا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بورس جانسن نے سٹارٹ آف کیا ہے بولتے تھے کہ یہ ایڈیشنل لیٹر ہے جو میں نے آپ کو پریویس لیٹر بھیجا تھا، اور جو فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے آپ کو جواب دیا تھا پٹیشن کا، یہ اس کے آن ٹاپ آف دیٹ یہ سب جواب ہے، یہ ایڈیشنل جواب ہے۔ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کرپشن کو کامبیٹ کرنا یوکے کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، انہوں نے یہ بات کو ریپیٹ کیا اور شیورٹی پھر سے دلائی ہے۔ پھر انہوں نے کافی کلیئرٹی سے بات کی ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں، جو گلوبل اینٹی کرپشن رجیم ہے وہ ایکشن لے رہی ہے، جو رشوت میں انوالوڈ ہے، منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے ایکسیٹرا۔ انہوں نے پھر مینشن کی ہے، انہوں نے ایکنالج کی ہے بات کہ کرپشن کا کتنے نیگیٹو افیکٹ ہوتے ہیں اکانومی پہ۔ انہوں نے یہ بات ایکنالج کی ہے کہ اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے، ملک ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے کرپشن سے۔
اسے انہوں نے اس پہ مینشن کیا ہے کہ پاکستان کی اکنامک ترقی ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اور ہمارا گول ہے کہ پاکستان کامیاب ہوئے گلوبل سٹیج پہ. ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. اوورسیز سے لون آتا ہے ورلڈ لیڈرز کو, ہمارے لیڈرز کو, پاکستانی لیڈرز کو, کہ ایجوکیشن کے لیے لون آتا ہے. وہ ایجوکیشن میں نہیں جاتا ہے, وہ جاتا ہے لون ان کے محل کھڑے کرنے کے لیے. تو یہ تو برطانیہ کی حکومت نے بھی بات کو ایکنالج کر دیا ہے کہ کرپشن کے نیگیٹو افیکٹ بہت زیادہ ہے. وہ اکانومی پہ نیگیٹو افیکٹ ہے, پورے ملک پہ نیگیٹو افیکٹ ہے, اور وہ پورے ملک کو توڑتی ہے. تو اب تک ہمیں برطانیہ کی حکومت سے اچھے رسپانس آ رہے ہیں, اور انہوں نے ایکنالج ایوری اسٹیپ آف دا وے کیا ہے کہ کرپشن ایک واحد چیز ہے جو ملک کو توڑتی ہے. آپ لوگ سپورٹ کریں اور انشاءاللہ ہم کچھ اچیو کریں گے, ہم اکٹھا کچھ اچیو کریں گے, انشاءاللہ ہم جیتے گے اس جنگ میں. اللہ حافظ. جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اور اس خط کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ شایان علی اور پاکستانیوں کا جو موقف ہے کہ پاکستان میں عام لوگوں سے جو رقم لوٹی گئی اور جس سے بڑے بڑے محلات بنائے گئے برطانیہ کے اندر اور وہاں دولت پار کی گئی, ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ برطانوی وزیر اعظم نے کس طرح سے شایان علی کے اس موقف سے اتفاق کیا ہے, اور یقیناً اس سے میاں نواز شریف کی جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے